अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज और मेरे साथ मौजूद हैं सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। मजहबी स्कॉलर भी हैं और सियासी तजज़ियाकार भी हैं। माशियत के ऊपर भी खासा अबूर रखते हैं और माशी मामला पे भी लिखते भी रहते हैं और इनके आर्टिकल्स आप देखते भी रहते होंगे। फिलहाल हम इनसे बात करते हैं एक मजहबी इशू के ऊपर, एक दीनी इशू के ऊपर। वो ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया। ये एक अहम मामला है और ये इसकी लोग मुख्तलिफ अंदाज से इसकी तशरीह पेश करते हैं। जो मज़हब से जुड़े हुए लोग हैं वो ये कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि बस नमाज रोज़ा इबादत, अल्लाह ताला की हर वक्त इबादत करते रहें। लेकिन दूसरा तबका ये कहता है कि इबादत का जो मफहूम और जो माने ये मजहबी लोग पेश करते हैं वो उससे मुख्तलिफ है। तो इस पे हम डिबेट करने की कोशिश करते हैं और सवाल रखते हैं सरदार मोहम्मद अशरफ साहब के सामने, जो मजहबी स्कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब सरदार साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सरदार साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इबादत की तशरीह, इबादत की मीनिंग क्या है? जो जो आमतौर से राइज है मीनिंग इबादत का, वो नमाज रोज़ा हज ज़कात इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन इसके असल मकसद और माने क्या हैं इबादत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है आजिज साहब के ये जो उर्दू में इबादत का मफहूम तो यही है कि जी आपने 5 वक्त सलात अदा की और आपने सौम रखे और आपने ज़कात अदा की। बुनियादी तौर पर जो इबादत का बुनियादी जो इस्तिलाह है वो तो एक पूरी जिंदगी है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की डेस्टिनी डिफाइन की है, फ्रॉम क्रिएशन टू द गैस पॉइंट एंड देन नेक्स्ट पॉइंट। तो इसलिए ये जो हमारे जो उलमा हैं या जो मजहबी तबकात हैं उन्होंने जो मसालिक से मुतालिक हैं और फिरकों में बची हुई जो ख़ास तौर पर जो मुसलमानों की जो उम्मत है उसके अंदर ये बात है कि जी इबादत से मुराद उन्होंने ये ली है। बंदगी जो है वो बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है अरबिक में, और अरबी में उसका मतलब होता है मुकम्मल तौर पर सरेंडर करना। माने ये हैं कि जिंदगी का कोई भी शोबा ऐसा नहीं है, जैसे अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, कि मैंने इंसान को सबसे अच्छे तरीके से पैदा किया है। इसके माने ये हैं कि इंसान को तमाम मखलूकात के ऊपर, तमाम इस कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी मखलूकात पैदा की है, चाहे वो जिन हो, चाहे वो फरिश्ते हों या कोई और मखलूक हो, उन सब मखलूकात में इसको फजीलत दी है, आला मुकाम दिया है। और वो मुकाम क्या है? वो मुकाम है अल्लाह के बंदे बनकर, अल्लाह के खलीफे, अल्लाह के अपॉइंटेड खलीफा हैं जमीन के ऊपर। जो आदम को बताया गया कि हम तुम्हें खलीफा बना रहे हैं जमीन के ऊपर, इख्तियार दे रहे हैं, अक्ल और शऊर दे रहे हैं, हम तुम्हें इल्म दे रहे हैं, और वो सारी चीजें देने के बाद, वसाइल हयात देने के बाद आजमाइश इस बात की है कि क्या इंसान की आदम की जो औलाद है वो अपने रब की शुक्रगुजार होती है कि नहीं। अच्छा, इसमें जो बेसिक सवाल है, देखिए मेरा एक सवाल इसके अंदर जाहिर है कि आ रहा है और वो बिल्कुल जायज सवाल भी है और बदवक्त भी है कि हम असल में ये आम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इबादत का असल मकसद क्या है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान को जो खल्क किया गया है वो सिर्फ इंसान और जिनों की जो तखलीक है वो सिर्फ इबादतों के लिए है। अब अगर कोई आदमी जिंदगी के दूसरे काम करना चाहता है तो फिर वो कैसे करे कि सिर्फ इबादत ही करता रहे वो? देखिए, इबादत जो है वो बंदगी और जो इबादत हैं उनमें थोड़ा फर्क है। इबादत तो वो मरासम
بندگی ہیں جو انسان ظاہری طور پر ادا کرتا ہے، جس طرح 5 وقت صلات کی صورت میں اس کے بھی اوقات مقرر ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ آپ صلات میں بیٹھے رہیں، یا آپ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ صوم روزہ رکھ کے بیٹھے، ایسا تو نہیں ہے. یا جیسے صوفیہ کہتے ہیں کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کے لیے اس کائنات کو مسخر کیا ہے، سورج کو، چاند کو، زمین کو، آسمان کو انسان کے خدمت کے لیے لگایا ہے، اور انسان کو وہ سارے وسائل مہیا کیے ہیں تاکہ وہ اپنی اللہ کی دی ہوئی عقل اور سمجھ کے مطابق اس میں انصاف قائم کرے، عدل قائم کرے، وہ ایسا معاشرہ ترتیب دے جو اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق امن سے اور بھائی چارے کے ساتھ رہے، جہاں امن ہو، جہاں سلامتی ہو، جہاں انصاف ہو، جہاں محبت ہو، اور جہاں ہر رشتے کی ایک قدر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے آپ فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان جو راستے میں پڑا ہوا کانٹا اٹھاتا ہے تو اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے. یا ایسے بھی ہے کہ کوئی انسان اپنی بیوی کے منہ میں اگر جو روٹی کا لقمہ ڈالتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجاوری ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کچھ کام کرو ہی نہیں. معاش ہے، مال ہے، دولت ہے، ہر چیز کے حصول کے لیے اللہ نے منع کیا، صرف منع کیا ہے کہ اس کے جو طریقہ ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دی ہے کہ یہ تمہارے لیے فائدے کا طریقہ ہے، اور تمہارے لیے یہ طریقے جو ہیں وہ تمہارے لیے منع ہیں. اور اگر وہ ان طریقوں پہ چلے گا. اب اگر میں تھوڑا سا اور اسپیسیفک ہو جاؤں اپنے سوالات میں کہ ایک آدمی ہے، اب عبادت کا مطلب جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ عبادت جو دنیا کو اور چاند سورج کو مسخر کر اللہ نے طاقت دے دی مسخر کرنے کی، اور اللہ نے انسان کو اتنا لائق بنا دیا کہ وہ یہ سارے کام کر سکے. اب اس میں سوال یہ ہے کہ زندگی کے دوسرے امور آدمی کو طے کر رہا ہے، اور وہ اس طرح کر رہا ہے کہ اس کو نماز کی فرصت نہیں مل رہی، تو اب اس کے لیے کیا ہے یہ معاملہ کس طرح ہوگا؟ دیکھیے، نماز کی فرصت تو آپ دیکھیے کہ 24 گھنٹے میں جتنی صلات جو مومن ہے، مسلم ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ صلات یا صوم یا روزہ یا زکوٰۃ کوئی بھی فرض جو ہے وہ کسی ایسے انسان کے اوپر لاگو نہیں ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتا ہے، ایک بات. اور دوسری یہ بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرتا ہے اپنے مالک کی مرضی کے سامنے. تو اگر وہ تو اس کو مانتا نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے، جو مرضی کرتا رہے. اور ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیا میں اگر تمہیں رہنا ہے، ہمارے وسائل مہیا جو ہم نے کیے ہیں اس کو استعمال کرنا ہے، بے شک استعمال. اس کو اسی لیے فرمایا کہ ہم نے زمین کو، آسمان کو سارے انسانوں کے لیے مسخر کیا، سمندروں کو، ہواؤں کو، ہر چیز کو انسان کی خدمت کے لیے. اور اس کے بدلے میں اس سے مانگا 2 باتیں ہیں. ایک تو اپنے رب کے ساتھ وفاداری، اور وفاداری کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو پیغام انسانوں کے رب نے سب سے پہلے انسان آدم کو دیا تھا، اور اس کے بعد یہ کہا تھا، ایک کانوینٹ ہے اللہ کے ساتھ انسان کا کہ جس معاہدے کے تحت انسان اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ وفادار رہے گا. اچھا، اس میں جو مسخر کی بات آپ کر رہے ہیں سر، میں نے بھی یہ سوال کیا اور میں اپنی بات میں بھی اس میں آپ سے پوچھا کہ مسخر کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا انسان کے لیے. اب سارے انسانوں کے لیے تو چاند کو مسخر نہیں کیا نا، یا دریاؤں کو یا ہواؤں کو مسخر نہیں کیا نا. وہ تو حضرت سلمان سے وابستہ بات ہے کہ ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، یا جنوں کو ان کے تحت کیا، یا ساری دنیا کی مخلوقات کو ان کے تحت کیا. یہ تو مختلف انبیاء کے حوالے سے مختلف چیزیں ہیں کہ ان کے لیے مسخر کیا گیا. اب سارے انسانوں کے لیے کیسے آپ اس میں دلیل دے سکتے ہیں کہ مسخر کیا گیا؟ دیکھیے، پہلی بات تو جیسے سورج نکلتا ہے تو سورج ہر ایک کے لیے ہے، کوئی اس میں خاص تو نہیں ہے نا کہ اپنے عاجز صاحب کے لیے سورج ہے اور اشرف کے لیے نہیں ہے. سورج تو سب کے لیے ہے.
ہوائیں چلتی ہیں تو سب کے لیے، تو وہ سورج تو جانوروں کے لیے بھی اسی طرح ہے، وہ سورج تو پرندوں کے لیے بھی۔ پوائنٹ سمجھیے، دیکھیے انسان کو عقل دی، سمجھ دی، علم دیا، اور اس کے بعد آزادی دی، اختیار دیا کہ بھئی تم چاہو تو یہ راستہ اختیار کرو، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو دعوت دی کہ وہ فکر کرے، وہ غور کرے، تدبر کرے کہ واٹ از بیسٹ ان ہز لائف ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر، کیونکہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ اس زندگی کے اوپر نہیں ہے، یہ تو آزمائش کی زندگی ہے انسان کے لیے، وہ چاہے 10 سال کی ہو، 100 سال کی ہو یا 500 سال کی ہو، لیکن وہ آزمائش کی زندگی ہے، اور آزمائش اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہے، بے شک دنیا کا کام ہے جو ہر کام کرے گا، صرف یہ بات ہے کہ جو اگر وہ ایماندار ہے، اگر وہ اپنے رب کا بندہ بن کے رہنا چاہتا ہے تو اس کے پاس چوائس ہے، اس کے پاس ڈیفائنڈ ہے طریقہ، ساری چیزیں ڈیفائنڈ ہیں، وہ اس کو فالو کرے تو اس کی زندگی کے لیے بہتری ہے، اس میں زندگی میں توازن آتا ہے۔ اگر اس کو یہ ہے کہ نہیں جی میں تو دیکھیے اس میں ایک بڑا بنیادی سوال ہے کہ اس میں ایک بڑا بنیادی سوال ہے سردار صاحب کہ اگر ایک آدمی جو دین کو نہیں مانتا یا اسلام کو نہیں مانتا، وہ دین کو نہیں مانتا اس کا مطلب ہے کسی بھی دین کو نہیں مانتا، اسلام کو نہیں مانتا اس کا مطلب ہے ظاہر اسلام کو نہیں مانتا، لیکن اس کے باوجود وہ حقوق العباد پر یقین رکھتا ہے، وہ ایسے کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے بنی نوع انسان کو فائدہ ہو، وہ مختلف ایجادات کرتا ہے کہ جس سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے پھر وہ عبادت کے زمرے میں اس کا وہ کام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دیکھیے عبادت کا جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ کہتا ہے کہ صلاۃ فرض ہے مومن کے لیے، زکوٰۃ فرض ہے مومن کے لیے، صوم فرض ہے مومن کے لیے، حج فرض ہے مومن کے لیے، جہاد اور قتال فرض ہے، تبلیغ فرض ہے مومن کے لیے۔ بات یہ ہے، اور مومن کے لیے اس لیے فرض ہے کہ وہ یہ سب کام جو کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کو آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا، دنیا میں تو مل جائے گا ہی لیکن اس کو آخرت میں بھی بدلہ ملے گا۔ جہاں تک جو وہ لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے قانون کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، تو اللہ زبردستی تو نہیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے اس کا قانون ہے۔ دیکھیے قانون اس کا جو ہے وہ سب کے لیے ہے، وہ کافروں کے لیے بھی ہے، جو اس کو گالی دینے والے ہیں، جو اس کو نہیں ماننے والے ہیں، ان کے لیے بھی وہ رزق کے وسائل کھول دیتا ہے، اگر وہ محنت کریں گے، وہ اپنا دماغ استعمال کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ نہیں جو میرا ماننے والا ہوگا، جیسے سورہ بقرہ میں ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، جو ان میری امت میں یا میری نسل میں جو لوگ تیرے اوپر ایمان لائیں اور آخرت کے اوپر یا ایمان رکھیں تو ان کو خوب رزق عطا کرنا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، جو ایمان لائیں گے ان کی تو قدر اپنی جگہ ہے، لیکن رزق جو ہے وہ ہم سب کو دیں گے۔ یہ رزق کے سلسلے میں کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایماندار ہو تو میرا سوال بڑا اسپیسیفک تھا، اب اس میں سوال پہ جو نہیں مانتے ہیں دیکھیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میرا سوال اگر آپ سوال کیا کہ جو سوال کیا کہ جی جو آدمی نیکی کا کام کرے گا، خلق انسانیت کی خدمت کرے گا، بھلائی کا کام کرے گا تو اس کا کیا ہے؟ سوال اسلام میں اور قرآن کے اور اللہ کے نہیں، میں اس کو اور اسپیسیفک کر لوں نا، مجھے اگر آپ اجازت دیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی نے ایک ایجاد کی، مثال کے طور پہ ایڈیسن نے بلب ایجاد کیا، اب اس کی روشنی سے اس کی زندگی میں بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور آج تک وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نیکی ہے، لوگوں کے لیے بینیفٹ ہے، وہ یہ یہاں پہ جو عباد ہے، عبد ہے، اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے جو آج تک لیا جاتا رہا ہے۔ تو اب اس کی موت کے بعد جو اس کا اجر ہے، ثواب ہے، کیا اس کو مل رہا ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ریوارڈ ہے وہ صرف اس کے لیے ہے جو مومن ہے، اور اس کے لیے ریزن یہ ہے کہ جس نے دنیا کی خاطر، شہرت کی خاطر، دولت کی خاطر، اقتدار کی خاطر، اپنی نام اور نمود کی خاطر، یا فار انسٹنس دوسرے لوگوں کی بھلائی کی خاطر بھی کام کیا،
تو اس نے اپنی جو نیت ہے اس کے حساب سے اس کو پھل ملے گا، اور اس نے جو چاہا وہ اس کو دنیا میں مل گیا۔ اس نے نہ تو اس کا مطالبہ کیا کہ بھئی مجھے آخرت میں کوئی دیا جائے، نہ وہ آخرت کو ماننے والا ہے۔ تو اللہ زبردستی کسی کو کوئی عقیدہ یا نظریہ اپنانے پر زور بھی نہیں دیتا ہے، چوائس دیتا ہے، چاہو تو مانو، چاہو تو نہ مانو، لیکن اگر تم مانو گے تو تمہاری دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے۔ اگر نہیں مانتے ہو تو تم دنیا کے لیے نہیں مان رہے ہو، اللہ کا بھی انکار تم اسی لیے کر رہے ہو نا کہ جی دنیا ہمیں کمانی ہے، یہ کیا دین کا جو ہے وہ کلاوہ ہے ہمیں اتار کے پھینکنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے انسانوں کی نیت پہ، اور اس کا فیصلہ دوسرا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس رب کو ہم رب مانتے ہیں تو وہ کسی کے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ اگر کسی نے نیوٹن نے جیسے ایجاد کیا یا گلیلیو نے ایجاد کیا یا کسی دوسرے نے کہا تو اس کو پادریوں نے کہا کہ نہیں یہ تو غلط بات کہہ رہا ہے اور اس کو بالکل یہ کفر کر رہا ہے، تو اس نے یہ جواب دیا کہ آئی ریفیوز ٹو بلیو کہ گاڈ جس نے مجھے دماغ دیا ہے یہ سوچنے کے لیے، جو میں نے سوچا اور جو انوینشن کیا، اس انوینشن کے لیے جس اللہ نے مجھے دماغ دیا ہے وہ اس کو استعمال کرنے سے مجھے روکے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان نے دنیا کے لیے محنت کی تو دنیا میں اس کو پھل مل رہا ہے، اور جب تک دنیا قائم رہے گی اس کو اس کا پھل ملتا رہے گا، اس کی جو شہرت ہے اس کو ملے گی، اس کا نام ہمیشہ رہے گا، اور جب دنیا سے جائے گا تو پھر فیصلہ اللہ کا اختیار ہے، وہ چاہے تو اس کی نیت کے مطابق فیصلہ کرے، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ جس نے جس نیت سے کام کیا اسی کے مطابق اس کو پھل دیا جائے گا۔ اگر دنیا کے لیے کام کیا اس کا حساب دنیا میں بھی چکا دیا جائے گا، اور اگر اس نے آخرت کے لیے کام کیا، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، انسانیت کی خدمت کے لیے کام کیا، پھر بھی تو اس کی انسانیت کی خدمت کا بھی اس کو پھل دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ فرق صرف یہ ہے کہ ماننے اور نہ ماننے والے کے درمیان یہ فرق ہے کہ جو اللہ کو ماننے والا ہے اس کے لیے تو جیسے ایک حدیث میں آیا کہ مومن کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ وہ اگر میدان جنگ میں جاتا ہے تو شہید ہوتا ہے تو اس کو جنت ملتی ہے، اور اگر وہ شہید نہیں ہوتا فاتح بن کے واپس آتا ہے تو وہ غازی بن کے آتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی اس کو مال و دولت بھی ملتا ہے اور اس کو دنیا میں بھی وقار اور عزت بھی ملتی ہے۔ تو اللہ کا قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، سب کے لیے برابر، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب سردار صاحب، آپ نے گفتگو کی۔ ناظرین، یہ سردار محمد اشرف کی گفتگو میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ آپ اس تجزیے کو، اس گفتگو کو زیر بحث لائیں گے اور اس پر غور بھی کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔